अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईरानियन सोर्स के मुताबिक अमेरिका ने रात के 2 बजे ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट अस्फहान, नतज़ और फिरदो न्यूक्लियर साइट पर हमला कर दिया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान पर अमेरिकन फोर्सेस ने बहुत कामयाबी से हमला कर दिया, लेकिन ये भी कहा कि अगर कोई भी किसी किस्म की जवाबी कार्रवाई ईरान की तरफ से हुई तो इसके नताइज बहुत संगीन होंगे। नताइज संगीन होने का मतलब डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी को भी मार सकते हैं। और आप लोगों को पता है कि सबसे बेस्ट असैसिनेशन वो इजराइली है, वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी धमकी दी थी कि हमारी निशाने पर आयतुल्लाह खमेनी है और उसको हम बहुत ईज़िली टारगेट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि अमेरिका इजराइली इंटेलिजेंस के ज़रिए ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी को असैसिनेट करे, कत्ल करे उसको। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि ईरान के पीसफुल न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला करना अमेरिका के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होगा। और वो भी धमकी दे रहे हैं कि हम मशरक़ी वस्ता में और दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिकन मफादात पर अब हमला करेंगे और अब स्ट्रेट अब हॉर्मुज़ जो अब नाए हॉर्मुज़ है उसको भी बंद करने की वो कोशिश करेंगे, ज़रूर करेंगे, क्योंकि तकरीबन 20% दुनिया का तेल इसी ज़रिए यानी इसी समंदरी रास्ते के ज़रिए से गुज़रते हैं और ये ईरान के साथ है। तो ईरान के पास ऑप्शन ये है कि ये भी अभी बंद करने वाला है। ईरान ने ऐलान भी कर दिया है, उसके पार्लियामेंट ने बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़त दी है इस पर। इस हमले में फर्दो न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाने के लिए B-2 स्टेल बम्बर तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं। और ये जो न्यूक्लियर साइट है ये ज़मीन के अंदर तकरीबन 300 मीटर अंदर है, इसके डेप्थ में है। तो यहाँ पर तकरीबन 6 मिज़ाइल बंकर बस्टर मिज़ाइल दागे गए हैं इन साइट पर। तो यहाँ पर तकरीबन 2 B-2 बम्बर स्टेल तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो B-2 बम्बर स्टेल तैयारा है ये तकरीबन 2 सिर्फ बंकर बस्टर बम उठाने की सलाहियत रखता है और एक बंकर बस्टर बम की वज़न तकरीबन 13,600 kg है। ये तकरीबन 30,000 पाउंड बंकर बस्टर बम होता है। तो सिर्फ 2 बम उठाने की सलाहियत रखता है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 B-2 बम्बर इस्तेमाल किए गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी एयरफोर्स और अपनी टेक्नोलॉजी की तारीफ़ कर रहा था और साथ ही साथ में वो बेंजामिन नेतन्याहू यानी इजराइली प्राइम मिनिस्टर को भी मुबारकबाद दे रहा था, क्योंकि उन्होंने ये सारा माहौल गर्म किया था। ये एक सारा सिनारो उसने क्रिएट किया है ईरान पर हमले करने के लिए। और ये अगर इसकी हिस्ट्री देखें, नेतन्याहू की हिस्ट्री देखें, तो ये तकरीबन दिहाई से कह रहा है कि ईरान के पास बम है और वो करीब है कि वो न्यूक्लियर बम बनाए। इसी तरह ये नेतन्याहू ने इराक़ के बारे में भी कहा था कि वो भी WMBs यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने के करीब है। तो यहाँ पर दोबारा ये सरगर्म हुआ है और दोबारा इराक़ के बारे में और ईरान के बारे में कह रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब है, 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ता रहता है। तो अमेरिका को चाहिए कि ईरान पर हमला करे। तो ये वजह है कि यहूदी जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा साजिशी लोग समझे जाते हैं। ये हर टाइम साजिश में लगे होते हैं। अमेरिका ने ये जो ईरान पर हमला किया है ये इंटरनेशनल लॉज और इंटरनेशनल लॉ रेगुलेशन के खिलाफ है। इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन तो हो गई ऑलरेडी, अमेरिका ने खुद कर दी। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी बताता हूँ आपको कि ईरान NPT का मेंबर है, उसने NPT के एग्रीमेंट पर साइन भी किया है और इजराइल ने साइन नहीं किया है। लेकिन इसके साथ साथ ईरान ने IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उसको इजाज़त भी दी थी और उसकी टीम ने विज़िट भी किया था ईरान के न्यूक्लियर साइट को। वहाँ पर चेक भी किए थे कि आया ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वो एटॉमिक वेपन बना रहे हैं या ये जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन ये फॉर द पीसफुल पर्पसेस है, ये एक एनर्जी पैदा करने के लिए या पीसफुल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो IAEA के जो डायरेक्टर जनरल हैं राफेल ग्रोसी, उन्होंने बार बार इस बात पर यकीन दहानी करने की कोशिश की है और दुनिया को समझाने की कोशिश की है कि यहाँ पर ईरान के पास कोई भी ऐसा मवाद हमने नहीं पाया है कि जो ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहा हो। तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर डिनाई किया है कि हमें ऐसा कोई भी मवाद नहीं मिला जिसे हमें पता चला है कि ईरान वाकई न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। और उसकी जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है ये सारे पीसफुल पर्पस के लिए है।
لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل کے پاس نیوکلیر ویپن بھی موجود ہے اور انہوں نے NPT پر سائن بھی نہیں کیا ہے اور انہوں نے IAEA کے ادارے کے ٹیم کو انسپیکشن کرنے کے لیے اجازت بھی نہیں دی ہے، انہوں نے الاؤڈ نہیں کیا ہے۔ لیکن ایران نے یہ سب کچھ انٹرنیشنل لا کے ذریعے سب کچھ مانے ہیں، لیکن پھر بھی ایران پر حملہ ہوا، اسرائیل نے پہلے ایگریشن کی، لیکن اس کی بنا پر امریکہ نے بھی اس کی داد کی اور امریکہ نے بھی ابھی ایگریشن کی، انہوں نے حملہ کر دیا۔ لیکن ابھی ایران تیاری کر رہا ہے اور ایران ضرور حملہ کرے گا۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران پر امریکہ نے کیوں حملہ کر دیا؟ اسرائیل کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ایران پر کیوں حملے کر رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کے جتنے بھی نائبرس کنٹری ہے وہاں پر سارے ایران کی پراکسیز ہے، جیسے غزہ میں حماس ہے، اس کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے، شام میں بشار الاسد کی حکومت تھی تو اس کو ایران کی سپورٹ حاصل تھی، اور لبنان میں حزب اللہ تو اس کی بھی ایران کی سپورٹ حاصل ہے۔ تو یہاں پر ان ساری پراکسیز کو ایران کی سپورٹ حاصل رہی ہے اور ابھی جو شام میں یعنی سیریا میں جو نیا بندہ آیا ہے الجولانی، انہوں نے بالکل مکمل طور پر ایران کا بائیکاٹ کیا ہے اور وہ کہہ رہے کہ ہم امریکی اور اسرائیلی مفادات کا اس ریجن میں حفاظت کریں گے، اور انہوں نے بار بار انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ امریکی کے مفادات کو اس ریجن میں ٹیس نہیں پہنچائیں گے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ پراکسی یعنی یہ ریجن، یہ جو ملک ہے، یہ تو ایران کے ہاتھوں سے اب نکل گیا ہے۔ تو امریکہ نے ایران پر اس لیے حملہ کر دیا کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کے لیے اسٹرانگ اور انفلوئنشل زائنسٹ جیوز نے ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کے لیے بلینز آف ڈالر دی تھی، اور وہ مسلسل ڈونلڈ ٹرمپ پر اب پریشر بنا رہے تھے کہ آپ ایران کی جوہری تنصیبات پر، نیوکلیر انسٹالیشن پر حملہ کریں۔ جیسے کہ سمجھا جاتا ہے کہ جیوز دنیا کے سب سے بڑے سازشی لوگ ہیں، اور وہ ہر کسی کے خلاف سازش لگنے میں شروع ہو جاتے ہیں جب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اگر ہم دہائیوں پہلے دیکھیں تو جیوز عراق کے خلاف بھی یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ ان کے پاس WMBs یعنی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے، اور ابھی ایران کے خلاف بھی کر رہے تھے کہ یہ بہت قریب ہے، ایران بہت قریب ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنائے۔ اور جو IAEA کے ڈائریکٹر جنرل ہے وہ بار بار اس بات کی یقین دہانی کرائے رہے تھے دنیا کو کہ ایران کے پاس کوئی بھی ایسا مواد نہیں ہے جس سے وہ نیوکلیر ویپن بنائے۔ لیکن پھر یہ ڈرامہ کیوں رچایا گیا ہے کہ ایران پر حملہ کرے؟ امریکہ نے بھی حملہ کر دیا آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے ذریعے، اور ایران بار بار اس بات کی یقین دہانی کرا رہا تھا دنیا کو کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسی مواد نہیں ہے جس سے ہم نیوکلیر ویپن بنائیں، اور ہمارا جو نیوکلیر انسٹالیشن ہے یہ صرف پرامن مقاصد کے لیے ہے، یہ نیوکلیر ویپن بنانے کے لیے بالکل نہیں ہے۔ تو پھر یہ سارا ڈرامہ اس لیے رچایا گیا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کیا جائے، یعنی جو ملا حضرات کی حکومت ہے آیت اللہ خمینی، اس کو ہٹایا جائے اور پرانے دور کے شاہ کے اقتدار کو بحال کیا جائے۔ اسی وجہ سے اسرائیل نے 13 جون کو ایران کے خلاف آپریشن لانچ کیا، اور اس آپریشن کا نام رکھ دیا دی رائزنگ لائن۔ اس آپریشن کا نام دی رائزنگ لائن اس لیے رکھا گیا تھا کیونکہ جو شاہ کے دور کا جھنڈا تھا اس پر لائن تھا، اور زائنسٹ جیوز کا اس آپریشن کا مقصد ہے کہ دوبارہ شاہ کے اقتدار کو بحال کیا جائے ایران میں، اور اس کے ساتھ جو پہلے جیوز کے بہت اچھے تعلقات تھے اور امریکہ بھی اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے تو اس کو بحال کیا جائے۔ تو اسی شاہ کی حکومت کے دوران امریکہ اور اسرائیل بہت سارے مالی امداد اور مالی فوائد حاصل کر رہے تھے ایران سے، اور وہ بھی تیل کی مد میں، کیونکہ ایران میں بہت زیادہ تیل تھے تو یہ سارے تیل امریکہ اور اسرائیل استعمال کر رہے تھے، اس کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے۔ لیکن جب 1979 میں ایران میں اسلامک ریولوشن آ گئی تو یہاں پر اسرائیل اور امریکہ کی مفادات کو ٹیس پہنچا، کیونکہ اسلامک ریولوشن کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات ختم ہو گئے تھے، اور امریکہ اور اسرائیل کو ایران سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے پاس آپشن کیا ہے؟ پہلے بھی ایرانی جرنل نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ نے اس جنگ میں کوئی بھی مداخلت کی، اگر ایران پر اس نے حملہ کر دیا تو اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے، اور ہم دنیا کے ہر کونے میں امریکی مفادات پر حملہ کریں گے اور اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ اب سچویشن اس ریجن کی یہ ہے کہ اس ریجن میں تقریباً 80,000 امریکن سولجر موجود ہیں،
اور اس کے اڈے بھی اس ریجن میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہے، عراق، کویت، بحرین اور UAE، سعودی عرب، ان ساری ممالک میں امریکن بیسز ہے۔ تو ایران کے پاس اب دو آپشن ہیں، یا تو اس ایئر بیسز کو یعنی بیسز کو ٹارگٹ کریں، یا اسٹریٹ آف ہرمز یعنی آبنائے ہرمز کو بند کرے، کلوز کرے۔ اور ابھی میں نیوز سن رہا تھا کہ ایران کے پارلیمنٹ نے اسٹریٹ آف ہرمز یعنی آبنائے ہرمز کو بند کرنے کی بالکل اجازت دی ہے۔ اگر یہاں پر ایران کی تاریخ کو دیکھا جائے تو obviously وہ کر سکتے ہیں، یہ دونوں آپشن وہ یوٹیلائز کر سکتے ہیں، کیونکہ ایران کی تاریخ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سخت حالات میں بہت اچھی طریقے سے اور بہت بہادری سے ابھرے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ صدیوں پہلے وہ ایک سپر پاور تھا، یعنی یہ پرشین امپائر کے طور پر یاد کیا جاتا تھا۔ تو جیسے امریکن آپریشن کے ذریعے یعنی آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے ذریعے ایران پر حملہ کیا گیا، تو اس کے بعد فوراً بعد ایرانی ملٹری جنرل نے یہ خبردار کیا امریکہ کو کہ اب ہمارے پاس آپشن دو ہے، اب ہم آپ کی یعنی بیسز کو ٹارگٹ کریں گے، اور اسٹریٹ آف ہرمز یعنی ابھی تو باضابطہ طور پر ایرانی پارلیمنٹ نے اجازت بھی دی ہے تو اس کو بھی بند کریں گے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا گیا تو اس کے دنیا پر کیا اثرات ہوں گے؟ تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسٹریٹ آف ہرمز یعنی آبنائے ہرمز سے تقریباً 20% تیل دنیا کے اس آبی گزرگاہ سے گزرتے ہیں، اور یہ جو ٹرانسپورٹ ہے یہ روزانہ ہوتی ہے اور مختلف ریجن کو تیل سپلائی کی جاتی ہے اس ریجن کے یعنی اس اسٹریٹ کے ذریعے، اور خاص طور پر زیادہ تر تیل جو ہے یہ یورپ کو پہنچائی جاتی ہے۔ اب اگر ہم یہاں پر حالات کو بغور سے دیکھیں تو امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ میں شامل ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پر جو ڈونلڈ ٹرمپ کی الیکشن کیمپین کے لیے جو بلینز آف ڈالر زائونسٹ جیوز نے دیے تھے، تو اسی پریشر کی بنا پر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں وہاں پر اس کے لوگ اس جنگ کے خلاف ہو رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ وی وانٹ نو مور وارز، ہم چاہتے ہیں کہ بالکل جنگیں بند ہو جائے، وی وانٹ نو مور وارز۔ تو اسی وجہ سے اس کی عوام بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی اس فیصلے کے خلاف ہو رہے ہیں، اور وہاں کے جو اپوزیشن ہے ڈیموکریٹس تھے، برنی سینڈر، اس نے تو بالکل باقاعدہ طور پر اسپیچ دی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ڈیسیجن ہے یعنی اس کی وار میں شامل ہونے کی جو فیصلہ ہے یہ بالکل غلط ہے اور اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بتا رہے تھے کہ یہ کانگریس کے پاس جنگ میں شامل ہونے اور نہ ہونے کا ڈیسیجن ہونا چاہیے، اس کے پاس اختیارات ہونا چاہیے، یہ امریکی صدر کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر ایک عوامی تنقید بھی اس فیصلے پر ہو رہی ہے، اور جو وہاں پر اپوزیشن پارٹیز ہے وہ بھی اس پر تنقید کر رہی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے وہاں تو مشکل ہو جائے گا کافی، اور اس سے اس خطے کی صورتحال مسلسل تبدیل ہو رہی ہے، اور اس سے رشیا اور چائنا کی انفلوئنس میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کیونکہ یہ دور ویسٹرن سوسائٹی اور ویسٹرن انفلوئنس کا ڈاؤن فال کا دور ہے، اور وہ ابھی سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہاں پر آپ امریکہ کی منافقت دیکھیں، اگر واقعی امریکہ اس جنگ کو روکنا چاہتی تھی تو اگر آپ دیکھیں حال ہی میں تقریباً 8 مرتبہ سیکیورٹی کونسل میں غزہ کے حوالے سے ووٹنگ ہوئی ہے، اس کی سیز فائر کے حوالے سے ووٹنگ ہوئی ہے، لیکن 8 ہی مرتبہ امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے، اس کو ہٹایا ہے کہ مطلب یہ نہیں ہو سکتا، سیز فائر نہیں ہو سکتی، اور اسرائیل کو ہونا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے کہ بالکل مارے، کمپلیٹلی ختم کرے غزہ والوں کو، فلسطینی انسنٹ پیپل کو، وہاں پر اس بلڈوزر چلائے بچوں پر۔ تو یہ مسلسل ویٹو کر رہا ہے سیکورٹی کونسل کے ریزولوشن کو کہ وہاں پر کوئی بھی سیز فائر نہ ہو۔ اور یہاں پر پاکستان میں کچھ لوگ بہت تعریف کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ یہ امن کا بندہ ہے اور یہ دنیا میں امن قائم کرے گا، تو انہوں نے تو ابھی ایران پر حملہ کر دیا، وہ تو جنگ میں شامل ہو گیا، تو یہ کیسے دنیا میں امن قائم کرے گا؟ اور خاص طور پر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے منتخب کرنا، یہ سراسر مذہب خیز اور انسانی حقوق کا مذاق اڑانا ہے۔ یہاں پر پاکستانی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ کو واپس لے لے، کیونکہ یہ بندہ تو ابھی دنیا کو مزید جنگوں میں دھکیل رہا ہے، تو یہ کیسے نوبل پرائز کے لیے بندہ منتخب ہو سکتا ہے؟ اس کے خلاف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو دنیا میں مزید جنگیں پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، صرف اپنی مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ تھینک یو۔